अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस वबा से बचा कर रखे। 6th क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इस्लामियात का लेक्चर नंबर 6, सब्जेक्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और उसका उन्वान है नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। कल हमने नमाज के बारे में जो है वो पढ़ा था कि नमाज कैसी इबादत है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में क्या इरशाद है। आज हम पढ़ेंगे नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। नमाज जनाजा की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दुनिया में जो भी इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आया है वो कभी भी हमेशा नहीं रहा, ठीक है, कभी भी हमेशा नहीं रहा। एक ना एक दिन हर इंसान ने अपने खालिक हकीकी से जा मिलना होता है और अभी तक पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से जो लोग हैं इस दुनिया में आ चुके हैं और आके अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा जो है वो पूरा करने के बाद वो अल्लाह ताला के पास वापस जा चुके हैं। अपनी ज़िंदगी को यहीं पे, अपने कामों को यहीं पे छोड़कर वो जो हैं अपने खालिक हकीकी से मिल चुके हैं और इसी तरह ही चलता रहेगा और क़यामत के दिन तक जो है वो जिसने इस दुनिया में आना है एक ना एक दिन उसने इस दुनिया से वापस जाना ही जाना है। और इसी को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए अपने आज के मैसेज को देखें तो आज का मैसेज है गुस्सा नहीं करना। क्योंकि जब इंसान का यहाँ पे रहना मुस्तकिल नहीं है तो उसकी कोई जो परेशानी है, उसका कोई दुख है तो वो कैसे मुस्तकिल हो सकता है। तो गुस्सा तो अभी हमें तभी आता है जब हमें कोई दुख हो या हमें कोई परेशानी नज़र आ रही हो, तब हम गुस्से हो जाते हैं। तो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन जिस तरह इंसान ख़त्म हो जाता है उसी तरह इस परेशानी ने भी ख़त्म हो जाना है, इस मसले ने भी ख़त्म हो जाना है। नमाज जनाजा की अहमियत को समझने के लिए हम ये आयत जो है वो कुरान पाक की देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 35 का ये छोटा सा हिस्सा हम जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत को चखना ही चखना है। मतलब मौत का जायका हर किसी ने जो है वो लेना है। कोई भी जान ऐसी नहीं है कि जो इससे बच सके। हत्ता कि क़यामत के नज़दीक जो लोग होंगे, जो ज़िंदा होंगे, उस वक़्त उनकी कुछ की उम्र ज़्यादा, कुछ की कम होगी, बच्चे बूढ़े होंगे, उस वक़्त भी अल्लाह ताला जो है वो एक फरिश्ते को हुक्म देंगे कि तुम सूर पर फूंक दो। जब वो उसमें फूंक मारेगा तो तमाम के तमाम लोग जो इस दुनिया में मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक दफ़ा मर जाएंगे। मतलब ये कि वो आखिरी लोग तक जो हैं वो इस चीज़ को चखने से मुबर्रा नहीं हो सकेंगे, मुसस्सा नहीं हो सकेंगे, वो भी इस मौत को ज़रूर चखेंगे। आखिर तक के लिए जो है वो अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि हर जान ने मौत को चखना ही चखना है। हम देखते हैं कि हमारे पास पता नहीं कितने लोग ऐसे थे जो कल थे और आज मौजूद नहीं है। बहुत से लोगों के नमाज जनाजा में भी शरीक हो चुके हैं, बहुत से लोगों का आखिरी जो है वो क़यामगाह भी हम देख चुके हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमें ये चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए कि जिस तरह ये नहीं रहे उस तरह रहना हमने भी नहीं है इस दुनिया में। हमने भी जो है वो अपने खालिक के पास वापस जाना है, अपने उस मुकाम की तरफ वापस जाना है जो हमेशगी वाला है। अब क्या है जी, नेक्स्ट हमारा है कि मैयत किसे कहते हैं। मैयत हर वो इंसान, हर वो शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, हर इंसान जिसने मौत को चख लिया है, उसकी रूह परवाज़ कर चुकी है, उस इंसान को हम मैयत कहते हैं। और जब तक मैयत मौजूद ना हो नमाज जनाजा अदा नहीं होता, क्योंकि नमाज जनाजा जो है वो मैयत के लिए आखिरी दुआ होती है जो उसके भाई
اس کے جاننے والے، اس کے دوست، رشتہ دار، احباب جو ہیں وہ سارے مل کے اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ایک بیش قیمتی تحفہ ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، اس کے جاننے والوں کی طرف سے، اور اس کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ مزید نہیں کر پائے گا۔ جو اس نے پہلے کر لی وہی اس کے لیے جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آگے مزید وہ نیکیاں نہیں کر سکے گا، جو ختم ہو گئی وہ اس نے اسی کی پوٹلی باندھی اور اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اب صرف اس کو جو پہنچے گی وہ یہی دعا ہوگی جو اس کے لیے کی جائے گی، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے جیسے بھی اعمال تھے یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور اسی کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی معاف کر دے۔ انسان کے لیے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ جب انسان اپنے خالق حقیقی سے مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میت کو جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے، آخری غسل جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لے کر جایا جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے۔ اور نماز جنازہ اس طرح سے ادا کی جاتی ہے کہ میت کو امام کے آگے رکھا جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ان کے رشتہ دار احباب ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک صفوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز جنازہ کی ادائیگی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، 4 رکعت بھی کہہ سکتے ہو اسے، 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جس میں ثنا کے بعد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہہ کر جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں۔ دوسری بار جو ہے وہ تکبیر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سورت کوئی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اس میں جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر تیسری بار پھر تکبیر کہی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں۔ تیسری بار تکبیر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس دوران میں، اس وقفے میں میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، کہ اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے، اس کے نامہ اعمال میں بھی جو ہے جو گناہ ہیں ان کو ہلکا کر دے، اور جو امت مسلمہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی، اور جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ تیسری بار تکبیر کہنے کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر چوتھی بار تکبیر جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس بار کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی بلکہ سلام پھیر دی جاتی ہے۔ بعض احادیث میں دونوں طرف سلام پھیرنے کا حکم ہے، اور بعض میں جو ہے وہ آیا ہے کہ صرف ایک طرف سلام پھیر دینا بھی کافی ہے۔ نماز جنازہ کا یہ طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر تدفین کے مراحل آ جاتے ہیں کہ میت کو پھر دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ نماز جنازہ کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے دینی و معاشرتی فوائد۔ اب اس کو ادا کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ انسان اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ جا چکا ہے، اور اسی طرح میں نے بھی جو ہے وہ ایک نہ ایک دن میری زندگی کی مدت مکمل ہو جائے گی، میں نے بھی پھر اپنے ابدی جو ہے وہ ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا وہ تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تھوڑی سی زندگی ہے اور میں اس میں کس طرح کے اعمال کر رہا ہوں، آیا کہ میں ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ جو مجھے نجات دلا سکیں، یا پھر ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے وہ جو ہے وہ سخت ناراضگی دیکھنی پڑے۔ تو اس میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے اعمال کو درست کر لوں تاکہ جب میں اس مرحلے میں پہنچوں تو مجھے کسی بھی پریشانی کو نہ دیکھنا پڑے۔
اس کے علاوہ جب جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو ہے جو لوگ نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک قرات کا جو ہے وہ اجر ہے، اور جو ان کی تدفین تک اس پہ پاس موجود رہتے ہیں ان کو 2 قرات کا جو ہے وہ اجر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اور آج کل کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ جو ہے وہ 11 کلومیٹر جو ہے وہ چوڑا ہے اور 8 کلومیٹر لمبا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ۔ اور اس پہاڑ کے مطابق اگر کوئی ایک بندہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو وہ نماز جنازہ کے بدلے میں اس پہاڑ کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اس کی تدفین تک وہاں پہ رکتا ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 2 پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے اس کے دینی فوائد۔ اس کے بعد اس کے معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ معاشرتی فوائد یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی کی جو ہے وہ میت کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کے پاس ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، پھر ان کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہمدردی پیدا ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ انسان سے تمام بغض، حسد، کینہ وغیرہ نکال دیتی ہے، اور ایک بار سب کچھ بھول کے انسان جو ہے وہ آپس میں دوبارہ سے اخوت کے رشتے میں جو ہے وہ بندھنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان میں مساوات پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فائدے پھر اس وقت نظر آتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے کہ دیکھا جائے تو نماز جنازہ ہر طریقے سے انسان کے لیے فائدے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، اس کے لیے بھی کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس دنیا میں ابھی موجود ہے اور وہ اس کی نماز جنازہ میں اس کی مغفرت کی دعا میں اس میں شامل ہے۔ یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم بچے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹا آپ بچے ہو تو آپ اس چیز کا ثواب دیکھو کہ کتنا ہے، اور اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ شامل مطلب اپنے والد کے ساتھ کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہو تو یہ اجر ابھی سے ہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بچی ہو تو بیٹا آپ کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ شامل نہ کبھی ہو سکو تو لیکن اگر آپ کو کسی کو بتانے کا موقع مل جائے، آپ کسی کو سمجھا دیتے ہو، اس کو نماز جنازہ ادا کرنے کا فائدہ بتاتے ہو، اس کا طریقہ بتاتے ہو، تو آپ کے بتانے سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گی۔ اور میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھو گے اور یاد رکھو گے تاکہ اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو ہو بلکہ آپ کے جاننے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔